Class 10 subject Urdu topic 13th lesson Fani Badayuni ki Ghazliyat at page number 142, 43, 44 on your Baharistan Urdu book. Date है 3rd May 2021 और यासियत के इमाम मारूफ शायर शौकत अली फ़ानी फ़ानी बदायूनी की गज़लें और उनके यहाँ हयात के बारे में बात करेंगे। तो शौकत अली ख़ान नाम था, शौकत अली ख़ान, पहले शौकत बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। 13 सितंबर यानी 13 सितंबर अरदशत कुनशी तस्मज़ा इस्लाम नगर ज़िला बदायूं नस्मज़ मलिस उसना मोहम्मद शुजा अली ख़ान इंस्पेक्टर पुलिस इस्तिम तो एमच गोडनिच तालीम करमस मकतबस मसल, जैसे कि आप सभी के बारे में यही पढ़ते हैं कि इब्तिदाई तालीम उन्होंने मकतब में हासिल की अरबी फ़ारसी की। तो 1897 में इंट्रेंस 10वीं क्लास का इम्तहान पास किया। तो उसके बाद बीए पास करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की, फिर मुदर्रिस रहे, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस रहे और उसके बाद मुलाजमत को छोड़ के कानून की यानी लॉ की तालीम LLB जिसको यहाँ करते हैं MAO कॉलेज मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिल हो गए। फिर यहाँ से 1908 मज़करन LLB की डिग्री। उसके बाद वो लखनऊ, आगरा, अटावा, बरेली और बदायूं में उन्होंने वकालत की फ़ानी, लेकिन वहाँ भी उससे दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब न हुई। 1932 यानी 1932 में महाराजा किशन प्रसाद शाद की दावत पर दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के मास्टर हो गए। आपकी बुक पे है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमने यहाँ फिर ये फ़ाइल बनाई है, आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो फ़ानी यासियत यानी उदासी के इमाम माने जाते थे। तो यासियत के इमाम माने जाते थे, उदासी के इमाम माने जाते थे। हिज़्न व यास के उनके कलाम का जुज़ो अज़म है। सोज़ो गुदाज जो गज़ल की रूह है, इसकी जलवा फरमाई है या तो मीर के यहाँ है या फ़ानी के यहाँ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मीर के गम में एक घुटन सी महसूस होती है और फ़ानी के गम लज़्ज़त बख्श है। ओके, तो मीर के यहाँ निशात गम का उन्सुर नुमाया है। हाँ, वो मौत का शायर ज़रूर था, मगर मौत ही उसके नज़दीक सरचश्मे हयात बन गई। आप देखेंगे जैसे मीर ने कहा है, हमने मर मर की ज़िंदगानी की। मीर दर्द ने कहा हम तो इस जीने के हाथों मर चले, और फ़ानी ने कहा ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। तो गोरखपुरी ने फरमाया है कि फ़ानी की शायरी को यानी फ़ानी बदायूनी की शायरी को मौत की इंजील कहा जाए तो बेजा न होगा। तो गमे इश्क गमे रोज़गार ने मिलकर दिल को आतिश खुदा बना दिया। यही आग के शोले ज़बान शार से निकले हैं। उनकी शायरी का उन्सुर गालिब गम अंदो है, लेकिन ये गम रिवायत नहीं सदाकत है। तो वफ़ात कब पाई? 12 अगस्त 1941। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 62 बरस की थी यानी 62। तो ये आप देखेंगे, आप यू विल गो थ्रू दिस PDF फाइल। और यहाँ है फिर उर्दू शायरी के साथ फ़ानी को अंग्रेज़ी अदब से गहरा शगुफ़ था। उन्होंने शेक्सपियर और मिल्टन की तख्लीक़ात का उर्दू तर्जमा भी किया। फ़ानी के मजमूए कलाम बाक़ियात फ़ानी, कुलियात फ़ानी, इंतखाब फ़ानी बहुत मशहूर हुए। उनके मज़ामीन फ़ानी की नादिर तहरीरी के अनवान से शाया हुई। तो यासियात का इमाम उनको कहा जाता था, या बेवा क़ाम यूसुफ़ ख़ां। तो उनकी जो है 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। क्या क्या है? एक तो है दीवानी फ़ानी 1921 में, बाक़ियात फ़ानी 1926 में, इरफ़ानियात फ़ानी 1939 में और वजदानियात फ़ानी 1940 में। इसके अलावा फ़ानी की नादिर तहरीरों में नक्श फ़ानी, अरमगानी फ़ानी, इंतखाब फ़ानी, बयाज़ फ़ानी मशहूर हैं। फ़ानी की नसरी तहरीरों में शार व शायरी और मवाज़ना नज़्म व गज़ल को भी इनफ़रादी हैसियत हासिल है। तो आगे बढ़ते हुए इनकी ये
پیج نمبر 92 پہ ہے، پیج نمبر 42 پہ 142 پہ ہیں۔ دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہیں، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہیں۔ آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہیں۔ ان کی غزل ہے، ایک ہی غزل ہے اس پہ۔ جان سی شائی بک جاتی ہیں ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی انداموں تو سستی ہے۔ جگ سونا زمانہ، جگ سونا تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ عمر آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا خیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہیں۔ بس یہی ایک غزل ہے فانی بدایونی کی، 142 پیج پہ ہیں یہ، اور اس کی میں نے یہاں تشریح کی ہے۔ یہ فانی اس مطلب آپ کو پتہ ہے، پہلے جو پہلا شعر ہے غزل کا تو اس کو مطلع کہتے ہیں، اور جو لاسٹ کا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو فانی اس مطلب میں اپنی خودداری ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی کے میرے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، میں اس دنیا سے کوئی احسان نہیں لینا چاہتا ہوں، مجھے یہاں اگر موت بھی ملے میں وہ بھی مفت قبول نہیں کروں گا۔ ایک اور تشریح ہے، اسی ہستی زندگی ہے، ہستی کی میننگ زندگی ہے۔ تو اس شعر نے فانی کی قلم کی نوک سے جنم پایا ہے۔ اس غزل کے مطلب والے شعر میں شاعر فرماتے ہیں، میرے لیے دنیا کی زندگی کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ میں نے اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی کو جانا، یہ خواب غفلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف موت جو ہر ایک کو مفت میں آتی ہے، مگر میرے نزدیک زندگی کی وقت اتنی گر گئی ہے کہ موت کو پیسے لے خرید لوں گا، کیونکہ یہ زندگی میرے کام کی اب نہیں رہی۔ تو یہ آپ خود دیکھیں گے، ہم پی ڈی ایف فائل یا ٹیکسٹ بھی ہم آپ کو بھیجیں گے واٹس ایپ تھرو گروپ، واٹس ایپ جو گروپ ہے آپ کا اسکول کا۔ تو یہ دوسری ہیں، آبادی بھی دیکھی ہیں ویرانی بھی دیکھی ہیں، جو اجڑے پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہیں۔ تو یہاں ہے فانی اس غزل کے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں نے ویران بستیوں کو آباد ہوتے دیکھا، ویران بستیوں کو آباد ہوتے دیکھا، اور مگر دوسری طرف انسانی دل کی بستی کو بھی دیکھا، جو ایک بار اجڑ جاتی ہیں پھر کبھی آباد نہیں ہوتی۔ دل کی بستی ایک شیشے کی مانند ہوتی ہیں جو ایک بار ٹوٹ جائے اور اس کا جوڑ اور آباد ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا شعر ہے، جان سی شے بک جاتی ہیں ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی انداموں تو سستی ہیں۔ تو شاید چیز ہے بک جانا، فروخت ہونا، دام ہو گیا قیمت۔ یا آپ ماشاءاللہ آپ کو اردو پڑھنی آتی ہیں، لکھنی آتی ہیں، سننی آتی ہیں اور بولنی بھی آتی ہیں، یا آپ دیکھیں گے۔ فورتھ شعر ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہیں۔ یہاں یہ کون سا ہے، اوپر اگر ہم دیکھیں گے، جگ سونا ہے، جیسے جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہیں۔ یہ اگر ہم 1 ہیں، یہ 2 ہیں، اور یہ 3 ہے، اور یہ 4 ہے، اور یہ 5 ہے، تو 5 ہم یہاں دیکھیں گے، 5 والا شعر 4 ہے، 5 یہاں ہے، دل پہ گٹاسی چھاتی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہیں، دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا خیل نہیں بستے بستے بستی ہیں۔ تو یہ شعر فانی کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے وہ کبھی بھی کسی انسان کا دل نہ دکھائے، کیونکہ اگر یہ دل کی بستی ایک بار برباد ہو گئی تو زندگی بھر یہ دل کی نگری کبھی آباد و شاداب نہیں ہوتی۔ تو لاسٹ ہے، مقطع والا شعر ہے، فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ۔ فانی خود سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں۔ عام طور پر مقطع والے شعر میں شاعر اپنا تخلص
ظاہر کرتا ہے، لکھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہیں۔ تو فانی اس مقطع والے شعر میں فرماتے ہیں، پہلے میں بہت روتا تھا، دل کا خون بھی آنسوں کی شکل میں ٹپکتا تھا، لیکن اس طویل مدت سے آنسو بہانے سے میری آنکھیں خشک ہو گئی اور اب میں آنکھوں سے ایک بوند ٹپکنے کے لیے ترستا ہوں۔ تو کال ہو گیا قحط، لہو ہو گیا خون، ہائے ہو گیا افسوس۔ تو ایک اور تشریح اسی مقطع والی شاعر کی ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رو کے خشک ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے یہ سوالات، شاعر کس کی نظر کے بدلے میں، یہ ہے شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے، اور تشریح کرے، یعنی کہ جیسے آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ایز ویل ایز ایکسپلینیشن آپ کو انگلش میں ہوتا ہے۔ تو آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے، فانی بدایونی کی شاعری، صرف شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیے، اور فانی بدایونی کی حیات کا تذکرہ کیجیے۔ تو اگر ہم یہی کوسچن، یعنی کہ یہ والا کوسچن ہے، شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے، اور دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے، اگر ہم یہی آگے لے جائیں گے تو شاعر اپنی محبوب کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، چونکہ آج ماہ رمضان ہے تو یہ ہم نے سوچا آپ ان کو دیکھ دیکھ کے اپنا جو لیسن ہے وہ یاد کریں گے۔ گریپس ہے، میلن ہے، یہ ہے آپ کیا بولتے اس کو، واٹر میلن، اور یہ پیچ ہے یا پلم ہے، یہ وغیرہ، بنانا، پائن ایپل، ایپل، اسٹرابری، تو یہ ہم سب آپ کے لیے بینٹ لائے ہیں ماہ سیام میں۔ تو دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے، دنیا کے ہر ویران بستی اگر ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ پھر آباد ہو سکتی ہے، مگر انسان کے وجود کے اندر جو دل کی بستی اگر ایک بار ویران ہو جائے دوبارہ اس کا آباد ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اسی لیے شاعر اس کو نرالی بستی سے تعبیر کرتے ہیں یا کیا ہیں۔ ایک بات کریں، ان ویڈیوز کو، جو ویڈیو کلپس میں آپ کو یہ ٹیچنگ لرننگ سیٹ اپ بھیجتی ہوں، ان کو ڈیلیٹ مت کیجیے، ان کو کہیں سٹور کیجیے، گوگل فوٹوز میں، گوگل ویڈیوز میں سٹور کیجیے، تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں، آپ کے ایگزام کے ٹائم آپ کے کام آئیں۔ تو ڈیلیٹ ہونے سے آپ اس وقت پھر یہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ اگر آپ کی سٹوریج یا میموری جو آپ کے فون کی ہیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو کہیں بھی آپ آن لائن کیجیے، یعنی فار ایگزامپل آپ کا اگر گھر میں آپ کے والد کا آپ کا یا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ ڈالیے تاکہ یہ وہاں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے اویلیبل رہیں۔ اس کے بعد ہے تشریح کیجیے، آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کیوں مڑ آتا ہے، دل پہ گٹاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی، یہ اوپر بھی ہے یہاں بھی ہے۔ اس کے بعد ہے فانی بدایونی کی شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیے، اس کو شاعری کا بچپن شوقی سے تھا، والد شاعری کے خلاف تھے، چھپ کر شاعری کرتے تھے، اس لیے کلام ضائع ہو گیا۔ تو یہ اوپر بھی آپ دیکھیں گے۔ فانی بدایونی کی حیات کا تذکرہ کیجیے، یعنی لائف سکیچ، جو فانی بدایونی کی بنیادی نام شوکت علی خان تھا، والد کا نام شجاعت علی تھا، پہلے شوکت بعد میں فانی تخلص اختیار کیا، پیدائش 13 سپٹمبر 1779 میں اسلام نگر ضلع بدایوں میں ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ ہے، دیکھو اس کی فوٹوگراف میں نے یہاں ڈالی ہے، شوکت علی خان فانی بدایونی، تو اسے آپ کو پتہ چلے گا کیسا تھا، ٹوپی لگا کے تھا۔ فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وہ وطن بھی چھوٹ گیا۔ آپ کے لیے بہت سارا سیکھا میں نے، یہ ٹیب پہ کیا کیا کرتے ہیں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، تو آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لیے۔ تو LLB کی ڈگری حاصل کی، کچھ عرصے تک وکالت کا پیشہ اپنایا، جلد اس پیشے سے کنارہ کشی اختیار کی، اس کے بعد ایک ماہنامہ نسیم جاری کیا، مگر 2 سال کے بعد یہ بند کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد کیا تھا، 1940 میں پہلے اس کی بیوی کا اور انتقال ہوا، پھر ان کی جوان سال بیٹی کا انتقال ہوا،
کسی نے فانی کی کمر توڑ دی تو دل پر زیادہ غم و یاس رہنے کی وجہ سے ان کا انتقال 27 اگست 1941 میں سرزمین حیدرآباد میں ہوا۔ یہ آج کا لیسن ہے، ختم شد۔ باقی اگلی بار، خدا حافظ۔